अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरा वसेब क्या हाल है मेरे वसेब दा। ई दुआ दे नाल कि अज दा दिन सोहना दिन, जुम्मे दा दिन, सारे दियां दा सरदार दिन तुसां सारियां कीते बाबरकत थीवे। ते नाज़रीन अज एक छोटी जी बई कोशिश भी है अपने कीते तुआड़े कीते असां सारियां कीते। अज दा प्रोग्राम स्पेशल अगर आख्या वने क्योंकि माहे शबान मैं आदियां और रहमतां आला महीना है जी महीने च मैं आदियां एक डी दी बड़ी फजीलत है। अज असां ई प्रोग्राम को शबे बरात दे नाल क्योंकि जुम्मे दा जिमें डी साकू मिले अगू तो आपको पता है डू डी दी गैर हाज़री है तो इंदे नाल ही असां आखे क्यों ना ई अजीम डी को एक नेमत समझ के एक अजमत समझ के असां इंदी जड़ी जितनी भी इबादत है उसको डबल कर घिनूँ। दरूद पाक तो असां पढ़ते ही से लेकिन क्यों ना आज अपने एजे मेहमान सजवा के उन्होंने नाल गाल करके उन्होंने कुछ सीख के कुछ सही सच्ची हक सच की गाल करके कुछ ईमान को ताज़ा कर घिनूँ। क्योंकि शबे बरात को तोबा दी रात भी आखा वेंदे। अज मैं अगर दिल की गाल आखा एक गाल आखना चाहसा क्योंकि मेरा इवें सवेर दा जी टाइम दी मैं उठी हाँ ना मैं सोचेंदी बैठी हाँ सॉरी नाज़रीन गला तो आपको पता है सारे का खराब में मेरा भी थोड़ा बहुत है कि मैं सोचेंदी बैठी हम कि क्यों आखिर असा एक कम क्यों करें थे असा ये जे डी आंदन सोने डी आंदन इबादत छोड़ के अल्लाह साईं को राज़ी करण को छोड़ के असा मैसेज शुरू कर देंदे से। असां सारे को इवें चलते फिरते आख देंदे साकू माफ़ करो। अच्छा अज दे डी दे हवाले नाल इवें माफ़ी मंगींदी इवें थींदे इवें कॾां थींदे। अपने आप नाल मुनाफ़िकत ना करो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह राज़ी थी वेंदे वो माफ़ भी कर देंदा है। वो बहुत सच्चा बहुत प्यार करेंदा है अपने सारी मखलूक को बहुत प्यार करेंदे। तो अज दा प्रोग्राम मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान दे नाल एक मेरी गुजारिश हो से कि मेरे को बहुत कुछ सिखावण मेरे को बहुत कुछ दिसावण क्योंकि तुसां असां मिल के एक अच्छी गाल एक अच्छे डी का आगाज़ करना चाहते थे। क्योंकि आज मेरे नाल बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे मौजूद हैं अलामा मोहम्मद फ़ारूक खान सईदी साहब। सर वेलकम तो जी बिस्मिल्लाह सर खुश आमदीद प्रोग्राम दे विच पहले भी तुसां आ चुके वे अज भी तुसां आए वे बहुत खुशी थींदी पई है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया सर। मेरे नाल एक होर मेहमान बड़ी दूरों आए क्योंकि पहले भी आए बड़ी खुशी थी यही देखो असां अपने PTV मुल्तान को कितनी खुशी थींदी है जी टाइम ई मुल्तान की धरती ते बड़े शहर दे मेहमान आंदे ते साकू मेज़बानी का मौका मिलता है। अलामा पीर सैयद ताहिर हसन यूसुफी साहब सर वेलकम तो जज़ाकुमुल्लाह फिद्दारैन। सर बहुत खुशी थी पे अगेन तो देख के कि वाकई तुसां साडी मेज़बानी को कबूल कीता है। जज़ाकल्लाह मेहरबानी है बड़ापन है मुल्तान शरीफ दे लोकां दा मुल्तान PTV दा कि शफकत फरमांदे। थैंक यू सर। मेरे अगले मेहमान हैं राना करामत अली ये नात गो शायर हैं जी सर वेलकम तो जी बिल्कुल। अज दी सोहनी आवाज़ अल्लाह साईं आवाज़ देती है तो आवाज़ को की खूबसूरती दे नाल मैं आदियां हक सच ते उनका सही तरीके नाल अल्लाह दे नां ते वक्फ किया गया है। मेरे नाल नात ख्वां मौजूद हैं मोहम्मद नुमान बख्तियार साहब क्या हाल है ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर वेलकम तो सब मेहरबानी। सर अज प्रोग्राम की नोयत प्रोग्राम की ये महफिल सारा कुछ तुहाडे हाथ मैं चाहती हाँ कि तुसां एडी सोहनी गाली एडी सोहने वाकयात ते गाल भी करो लेकिन कुछ असां जो कोताहियां मेजे बंदे करें दे वदन जो चाहते ना चाहते साकू पता ही नहीं कि असां छोटे छोटे करके भी कितनी गलतियां कर बांधे से उन्हां ते रोशनी पाओ क्योंकि एक तो इलम माशाल्लाह माशाल्लाह बहु है एक इंसान की ज़िंदगी का खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। जी सर क्या कहते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरमा मैं तुहाडा भी और PTV मुल्तान सेंटर दा भी शुक्रगुजार हाँ कि तुसां ई माह शाबानुल मुअज़्ज़म विच ई बाबरकत और नूरानी रात दे हवाले नाल गुफ्तगू वास्ते ये प्रोग्राम दे विच साकू याद कीते। गुजारिश ये है कि तुसां हुणे तौबा ते माफ़ी दे बारे गाल की थी। वैसे तो इंसान को मुसलमान को हर वेले अल्लाह को इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह दे हाँ इस्तिग़फ़ार यानी तलब मग़फ़िरत
गुनाह दी माफ़ी बड़ा पसंदीदा अमल है। और कुरान करीम में कई जगह ते फरमाया गया, एक मकाम ते फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले हो। अच्छा, खिताब अल्लाह ताला ने अक्सर जैते अहले ईमान को मुखातब किया। अहले ईमान को। अच्छा, एक जगह फरमाया तूबू इलल्लाह, अल्लाह दी तरफ तौबा करो, तौबतन नसूहा, जिहड़ी अगे को अगू वास्ते तुहाडे वास्ते नसीहत बन वजे। नसीहत यानी ई न होवे कि तौबा करूं वल गुनाह करूं, वल तौबा करूं वल गुनाह करूं। तौबा मेरी जाम शिकन, जाम मेरा तौबा शिकन। तौबा ऐसी होवे, तौबतुन नसूह दा मतलब है जिहड़ी अगू गुनाह वास्ते रुकावट बन वजे, रुकावट बन वञे। वल गुनाह न कर सकूं। ई शाबान इंदी हरफिन 5 सैयदना हुजूर गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जीलानी पिराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि शाबान दे 5 हरफिन, जी। शीन, ऐन, बे, अलिफ ते नून। नून। अच्छा, इन्हां 5 हरूफ ते उन्होंने फरमाया देखो, शीन तो मुराद शराफत, शराफत। ऐन तो मुराद उलूव यानी बुलंदी, बे तो मुराद बिर यानी नेकी, नेकी। अलिफ तो मुराद उल्फत, उल्फत। और नून तो मुराद नूर। नूर। ये इन्हां औसाफ ते खसाइस दा मजमुआ ये माह मुकद्दस है। खूबसूरत। अच्छा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कुबरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते कि आका दो आलम अलैहिस्सलाम शाबान दे पूरा महीना तकरीबन रोज़े रखेंदे हैं। ई महीने दे रोज़े फ़र्ज कोई नहीं हैं, नफली, मगर आप कसरत नाल रोज़े रखेंदे हैं, कसरत नाल। और रमज़ान शरीफ दे रोज़िया नाल चूँकि महीना मुत्तसिल है अगला। अच्छा, फिर देखो कितनी ईमान अफरोज़ बात है कि 4 महीने बड़ी इज़्ज़त और हुर्मत वाले, मुहर्रम, रजब, शाबान, रमज़ान। ये शाबान ये अद विचला महीना है, ये दरम्यान दा महीना है। इवें 4 किताबां बड़ी इज़्ज़त वालिया, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान करीम, इन्हें चो अफजल। 4 रसूल बड़े अफजल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 विचों आप दी शान ज़्यादा है। इवें 4 किताबां हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। कुरान करीम दी शान ज़्यादा है। अच्छा, इवें नबी पाक अलैहिस्सलाम दे 4 खुलफाए किराम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। इन्हां 4 विचों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दी शान ज़्यादा है। ये जड़ा शाबान दा महीना है, इहदी जेड़ी 15वीं रात है जी, हज़रत किबला पीर सैयद ताहिर हसन साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। आप ही तफसील ते रोशनी इंदो ते फरमेसन। ये दरअसल ये रात तौबा, रुजू इलल्लाह, इनाबत, इस्तिग़फ़ार और इबादत दी रात है। अच्छा, एक बड़ी मज़े दी गाल देखो, एक पंजाबी दे शायर ने आखे, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वालियां कारण खुला है दरवाज़ा। हर रात को अद्धी रात को दरे रहमत और दरे इजाबत खुल दे। लेकिन ये जेड़ी, अच्छा मैं ज़रा तलफ़ुज़ इहदे बारे दसावां, इहदा तलफ़ुज़ शब रात या शबे बरात नहीं, शबे बराअत। बराअत अलिफ उते हमज़ा है, बराअत माना बरी थीवण दी रात, गुनाह तू मासी तू छुटकारा पावण दी ते खलासी पावण दी रात। माशाअल्लाह। ये जड़ी रात है ना, ये रात को अद्धी रात का कोई तस्वुर नहीं। फरमाया गुरूब आफ्ताब तो ही जिस वेले 14 शाबान दा डी गुजर दे ते 15वीं रात शुरू थींदी है ते गुरूब आफ्ताब तो रहमत दे कई 100 दरवाजे खुल वेंदे, कई 100। और अल्लाह ताला दी रहमत खुद पुकार के फरमे दिए, कोई मंगन वाला है मौको अता करा, कोई साइल है मैं उनकी झोली भरा, कोई बीमार है मैं शिफा अता करा, कोई रिज्क दा तलबगार है मैं उसको रिज्क देवा, कोई मुसीबत दा मारिया है मैं मुसीबत को दूर करा।
علامہ اقبال علیہ رحمت نے ادی ترجمانی کی تھی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہن جیڑا این رات کو بھی عبادت نہ کرے تے ستا راوے بالکل یا ساڈے بال پٹاخے چلاویں، میں تواڈی وساطت نال پی ٹی وی دی وساطت نال یہ پیغام دیونا چاہنا بڑا ضروری کہ ساڈے جڑے ماں پیو ہیں، والدین ہیں، وڈے بھرا ہیں، یہ بالاں کو آتش بازی واسطے پٹاخیاں واسطے پیسے بالکل نہ دیں، بے شک یہ نال مال دا بھی نقصان ہے اور عبادت دے حوالے نال بھی نقصان ہے، کیونکہ حدیث پاک چاہتے کہ فرشتے زمین تے اتر دیں جڑے مصروف عبادت ہیں انہاں دے نال مسافہ کریں دیں تے جڑ ویلے اے او فرشتے ہیں نوری، اے پٹاخے ہیں نار یعنی بھائے، جڑ ویلے اے بھا اتھا بلدی ہے تا فرشتے اتھا نہیں راندے وہ تشریف واپس گھنوے دیں، اور کئی دفعہ اخبار ہیں چاہے میڈیا تے ہے کہ جانی نقصان تھے بالکل این واسطے پٹاخے نہیں چلاونے چاہیے دے، پوری دی پوری رات جاگتے عبادت صرف کرنی چاہیے۔ سر میں آدھی ہوں علامہ صاحب تو کیا خوبصورت گال تے روشنی پاتی ہے تے میں آدھی ہوں یہ واقعی شیطان دا او عمل ہے جو ہر نیک کم تے اون اپنا آ کے فرض پورا کیتے، لیکن اساں چاہوں تا کیا نہیں تھی سکتا، سا کو علم بھی ہے، سا کو پتہ بھی ہے، سا کو ہر شے دا ہے، پتہ نہیں ول کیوں انہاں خرافات اساں آویندے تے۔ میں ہن گال کرے ساں بڑے میرے محترم مہمان بڑے دوروں سفر کر کے آئے ہیں سر، بڑی خوشی تھیندی ہے تو ساں آؤ تا کیونکہ ایک تا اتنا سفر تا تواڈی محبت تے اج دا سونی ڈین دا ایک تا جمعے دا ڈین مبارک ڈین اون دے نال ول اتنا خوبصورت ساڈا ٹاپک این حوالے نال علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی ہے، لیکن وہ گال ہے کہ جتنا علم مل ونجے اتنا گھٹے۔ بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک خیر خلق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ابھی استاذ العلماء والمشائخ کنز العلماء حضرت العلام حضرت علامہ الحافظ القاری محمد فاروق خان صاحب سعیدی اطال اللہ عمرہ و زاد شرفہ و مجدہ، آپ گفتگو ارشاد فرما رہے تھے، گویا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ جو گفتگو حضرت نے ارشاد فرمائی، اسی سے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ پٹاخے چلانے میں معاملے میں صرف یہی معاملہ نہیں ہے کہ اس میں پیسے کا نقصان ہے اور اس میں فرشتے بھی واپس تشریف لے جائیں گے اور ناراضگی کا، بلکہ عقائد اسلام کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بظاہر موجودگی کے زمانہ اقدس میں جب حضرات صحابہ کرام عبادت فرماتے تو کفار باہر شور و غل کرتے اور اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو اور وہ عبادت نہ کر سکیں، ان کا رجوع اللہ قائم نہ ہو سکے، ان کی توجہ بٹ جائے۔ اب اس زمانے میں جب مساجد میں بیٹھ کر ایک شخص چاہے وہ سال بعد ہی آیا، چلو آ تو گیا، رب کی بارگاہ میں آ تو گیا، وہ آیا مالک کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، ذکر رسول خدا سرور عالم علیہ السلام کرتا ہے، قرآن و حدیث پڑھتا پڑھاتا سنتا سناتا ہے، ذکر اذکار کی طرف جب اس کا دل مائل ہے۔ اب بچے یا کچھ جوان بھی اس کام کو لے کر چلے کہ وہ پٹاخے چل رہے ہیں، شور و غل ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر بتائیے کیا آپ کفار مکہ کو فالو کرتے ہیں یہ مدینے کے تاجدار کو فالو کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ اصحاب رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ باہر پٹاخے چلا کر اور شور و غل کر کے اور ہلا بازی کر۔ جوش ملیحہ وادی کا میں ایک شعر انہوں نے طنز میں کہا تھا، اس کو مذاق نہ سمجھیے گا، ہے شعر مزاح کا، لیکن کہا انہوں نے طنز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں پورا مسلمان نہ صحیح مگر اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز روزہ زکوٰۃ حج نہ صحیح شب برات کو پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے طنز کیا کہ آپ اور تو کچھ کر نہیں سکتے تو پٹاخے لے کر جو ہے آپ لگ جاتے ہیں۔ دوسری بات، ہم ساری رات مسجد میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے ہیں؟ رب سے کیا مانگتے ہیں؟ پروردگارا مالکا
ہم کو آگ سے بچا لے ہم کو آگ سے بچا لے، اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بیٹوں کو بیٹیوں کو بچوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو کہتے ہیں کہ لو پیسے اور آگ جلاؤ. آگ جلاؤ. ایک طرف آگ سے بچنے کی بات اور ایک طرف آگ کی طرف جانے کی بات. اب یہ جو ماہ مقدس ہے شعبان المعظم، لفظ شعبان جو ہے وہ شعبان سے نکلا ہے. شعب کہتے ہیں گھاٹی کو. گھاٹی کو آپ نے لفظ وہ بھی سنا ہوگا، اسلام کا مشہور لفظ ہے شیب ابی طالب، کہ بالکل جس میں سید عالم علیہ السلام نے اپنے خاندان پر وقار کے ساتھ 3 سال کم و بیش کا عرصہ گزارا. بائیکاٹ جو سوشل بائیکاٹ ہوا. شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، شعبان سے شعبان ہے گھاٹی والا مہینہ. گھاٹی والا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے اس میں تفصیل لکھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش طوفان بھونچال آ جائے اور بڑی تیزی کے ساتھ پانی سیلاب کا آ جائے، سیلاب کا آ جائے، باقی جو پانی کے دوڑنے کی سپیڈ ہے وہ اور علاقوں میں اور طرح کی اور ہوتی طرح ہے، ہوگی، لیکن اگر گھاٹی آ جائے تو پانی کی سپیڈ ڈبل ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی وہ مزید تیزی کے ساتھ وار کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ دوڑتا ہے دوڑتا پانی. ہے، گزرتا تو ہے. فرمایا شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی رحمت تو ہر لمحے حضور کریم سرور عالم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر حضور کے وسیلہ جلیلہ سے برستی رہتی ہے. لیکن اس ماہ مقدس میں مثل گھاٹی پانی اور رحمت جس طرح دوڑتا ہے اس کا مثل کوئی نہیں ہے. رحمت خداوندی اور امت کو مغفرت دینا اور خیرات رب کی طرف سے اور رب کے رسول کی طرف سے عنایتوں کے دروازے اور انوار و تجلیات کی بارش یوں ہوتی ہیں گویا جس طرح گھاٹی میں پانی اترتا ہے، شعبان میں اللہ کی رحمت کے خزانے اترتے ہیں. بے شک. یہ شعبان معظم ہے. اور اس کے فضائل میں اگر آپ جائیں تو شعبان معظم کا وہ مقدس مہینہ ہے. مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت ہے رسول کریم سرور عالم ختم الانبیاء والمرسلین. میرا بس میں حضور کریم علیہ السلام کا نام لوں تو ہمارے ایک بزرگ تھے محبتاً، کیونکہ یہ محبت والوں کی سرزمین ہے تو محبت تقسیم کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ دیتا ہوں. مشہور تھے وہ حضرت صاحب کرما والوں کے نام سے سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے میں شہد کھاؤں تو زبان کم میٹھی ہوتی ہے، مدینے کے تاجدار کا نام لوں تو زبان زیادہ میٹھی ہوتی ہے. تو اس نسبت سے زبان میٹھی کرنے کے واسطے میں بار بار حضور کریم سرور عالم حضور اقدس قاسم النعم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیتا رہتا ہوں. تو حضور کریم علیہ السلام نے اس ماہ مبارک میں روزے بھی زیادہ رکھے اور انوار و تجلیات کی بارش بھی ہے. بلکہ حضرت سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات بھی اس ماہ مبارک میں زیادہ روزے رکھتے ہیں. مائی صاحبہ سے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اس کی وجہ بڑی وجہ تو یہ ہے کہ سید عالم علیہ السلام روزے رکھتے تو ہم ان کی اتباع میں ان کی سنت میں روزے رکھتے. اور یہ معمول اہل بیت رہا ہے، یہ معمول حضرات صحابہ رہا ہے، یہ معمول ازواج مطہرات رہا ہے اور خود معمول جناب رسالت مآب علیہ السلام رہا ہے. اس ماہ مبارک میں عبادت کی کثرت فرماتے، استغفار کی کثرت فرماتے. میرے آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی تو وہ ہے کہ کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے تو وہ کافر سے مومن نہیں ہو سکتا، لیکن ایک دفعہ دل کی کیفیت دل کے ایمان اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ کہہ دے محمد الرسول اللہ تو اسی وقت اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. تو جو جن کا نام دوسروں کا کفر دھو دیتا ہے ان کو تو توبہ کی ضرورت نہیں تھی. پھر استغفار کی کثرت کا کیا معنی ہے؟ فرمایا یہ امت کو درس دینا ہے کہ اگر میں اللہ کا حبیب ہو کر محبوب ہو کر خاتم الانبیاء والمرسلین ہو کر سید المرسلین ہو کر محبوب الہ ہو کر میں توبہ کر رہا ہوں تو میری امت تم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور جیسے آپ ارشاد فرما رہی تھی کہ انٹرو میں بھی آپ نے کہا کہ ہم لوگ ایک رسم کے طور پہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دو، میں غلطی ہو گئی جی میں نے معاف کر دیا. اللہ کرے یہ نقل ہماری اصل بن جائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی نقل بنا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نقل اتارتے آپ دیکھیے ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کچھ چہرہ بگاڑ رہے ہیں یا آنکھ جھپکتے ہیں زیادہ یا کوئی ٹیڑھا منہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے اس کی نقل اتارنے لگ جاتے ہیں. کچھ بچے مذاق میں ہکلا رہے ہوتے ہیں حلق کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں ہکا کر
اور کچھ لوگ ان کو فقط دیکھ کر ہکلانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ان کی عادت اور ہو وہ جاتی ان کی عادت پکی ہو جاتی ہے بالکل ایسے اور ہی وہ جو بندہ مذاق کر رہا تھا وہ تو مذاق تک رہ جاتا ہے، یہ نقل اتارنے والا پکا ہکلا ہو جاتا پکا ہے حقلا ہو جاتا ٹھیک ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو بھی ڈی گریڈ نہیں کرتا کیونکہ اسلام ڈی گریڈ کرنے کے لیے آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں ہے، اسلام ہمیشہ پروموٹ کرنے کے لیے پروموٹ آیا کرنے ہے، کے لیے آیا ہے۔ حضور کی طرف بلانے کے لیے، رب کی طرف بلانے کے لیے آیا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت بلا رہی، اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی کہہ رہا ہے نا مجھے معاف کر دو معاف کر دو، میں دعا کرتا ہوں مالکہ اس کے جھوٹ کو سچ میں تبدیل فرما بے دے، شک، اس کی بے خلوصی کو خلوص میں منتقل فرما دے، بالکل، بے شک۔ اس کی جو جھوٹ کی کیفیت ہے سچ میں بدلے گی، پھر یہی آمین۔ بندہ جو جھوٹ سے صرف ایک رسم کے طور پہ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دے، پھر جب رب کی بارگاہ میں کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، ہو سکتا ہے اس کے دل سے ایک یہ صدا اٹھے اور رب تعالیٰ اس کو اپنے مقربین میں شامل آمین آمین۔ یہ وہ پاک مہینہ ہے جس پہ مزید گفتگو بھی انشاءاللہ بالکل ہم بالکل، پروگرام میں جاری بہت بہت خوبصورت باتیں، بہت وہ باتیں جو کہ سنتی، میں کہتی ہوں ہمیں سننی چاہیے، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو کہ اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ بالکل صحیح بات کی سر آپ نے کہ دیکھیں کس طرح سے ایک غلط چیز بھی ہم کسی کی نقل اتارتے ہیں، وہ ہمارے اندر ایکٹ باقاعدہ ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے ان پٹاخوں کی، وہ خرافات جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف واقعی آواز بھی آنی چاہیے اور بولنا بھی چاہیے۔ اسی طرح اس دن کے ساتھ بہت کچھ منسوب ہے، بہت ساری خوشیاں منسوب ہیں، بہت ساری روایات منسوب ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کو پروموٹ کریں، ہمیں چاہیے ہم ان روایات کو گھر میں بیٹھے، خاص کر میں آج کہنا چاہوں گی کہ ہماری وہ خواتین جو کہ میری ایج کی ہیں، جو اب خود کسی بھی گھر کی سربراہی کر رہی ہیں، اگر تھوڑا سا جائیں پیچھے اپنے بچپن کو یاد کریں تو ان کو بہت کچھ ایسا ملے گا جو کہ اب وہ بس اپنی یادوں میں رکھ کے بیٹھے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ہوتا تھا نہیں، ہو سکتا ہے، یہ بھی کرنا ہے اور ہو گیا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ساری خوبصورت رسمیں، وہ ساری خوبصورت روایات، یہ ساری رسمیں جتنی بھی جس تہوار کے ساتھ منسوب ہیں، ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے جو ہمیں ملا ہے، جو بھی ہمیں ہماری روایات نے دیا ہے، اس کو ہم لوگ زندہ رکھ سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں، آگے اپنی آنے والی نسل کو بڑے ڈیٹیل میں اس سے آگاہی دے سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ آئیں گے اپنے اس قلم کی طاقت کے پاس۔ صحیح آدن کے قلم میں بہت طاقت ہے تے واقعی طاقت ہے، اکثر اساں سدھی گال نہیں سمجھنی ہوندی، اساں کو ضرورت ہی نہیں ہوندی، لیکن لکھی ہوئی کہیں شاعر دی کوئی ایک لائن بھی ساری زندگی بدل ویندی ہے۔ تے شاعر ہوئے، ہاتھ دے وچ قلم ہوئے، قلم دے وچ او ہنر ہوئے تے میں آدیاں نعت گو شاعر ہوئے، کیا بات ہے۔ سر دسو کچھ اپنے بارے چ تے اج دے حوالے دے نال کچھ لکھا ہے تساں؟ تو پہلے مولانا صاحب کی سیر حاصل گفتگو، یقین جانے کہ علامہ صاحب کا دیدار وسیم بھائی کی بیٹھک میں ہوا تھا، آج ماشاءاللہ سامنے ہے اور دل بہت خوش ہے۔ آپ کو سر سلامت رہے آپ۔ رانا کرامت علی نام ہے میرا، رخسار میرا تخلص ہے جو شاعری میں استعمال کرتا ہوں، اور شاعر ہونا اور اس پہ توصیف محمد کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بقایا آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو شاعر حضرات ہیں، ان شاعر حضرات میں آپ جیسے شاعر کا ہونا ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے۔ بے شک بے شک۔ تو نعت کا میں جی بالکل، ضرور ضرور۔ وسیم بھائی کی بیٹھک میں سر سراپا کرم ردیف ملا تھا، اس پہ سر ایک کلام میں نے کہا تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ صورت مہ لکائے سراپا کرم، صورت مہ لکائے سراپا کرم، چار سو جگمگائے سراپا کرم۔ واہ ماشاءاللہ۔ آسمان و زمیں اور ملائک بشر، ملائک بشر، آسمان و زمیں اور ملائک بشر، ہے مکمل عطائے سراپا کرم۔ کرم، خوبصورت ماشاءاللہ۔ تاج سر پہ بنا کے سجا لوں گا میں، سجا لوں گا میں، واہ۔ تاج سر پہ بنا کے سجا لوں گا میں، گر ملے خاک پائے سراپا کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تاج سر پہ بنا کے سجا لوں گا میں، گر ملے خاک پائے سراپا کرم، خالق کل جہاں کی وہی ہے رضا، وہی ہے رضا، خالق کل جہاں کی وہی ہے رضا، بن گئی جو رضائے سراپا کرم، سراپا کرم، سبحان اللہ، خالق کل جہاں کی وہی ہے رضا، بن گئی جو رضائے سراپا کرم، وجد میں کیوں نہ اشعار لائیں ہمیں، واہ سبحان اللہ، وجد میں کیوں نہ اشعار لائیں ہمیں، ذوف شاہ ہے ثنائے سراپا کرم، سراپا کرم، قلب رخسار کو جو معطر کرے، واہ قلب رخسار کو جو معطر کرے، مشک ازفر ضیائے سراپا کرم، سراپا، سبحان اللہ، خوبصورت، بہت صورت مہلکائے سراپا کرم، ماشاء اللہ، چار سو جگمگائے سراپا کرم۔ بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی، بہت خوبصورت الفاظ لیکن ادائیگی اس سے بھی زیادہ خوبصورت، الفاظ واقعی اپنی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت خوبصورت، اور واقعی حب اور محبت اور چاہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت، بہت اچھا لگا۔ ہمارے نعت گو شاعر کے بعد نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگین شکریہ، اور ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آواز سے نواز دیتا ہے، اور ہمارے نوجوان، ہمارے سارے نوجوان، وہ نوجوان جو نعت خواں ہیں، کس خوبصورتی سے حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس نعمت کا۔ آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں اب؟ ہم نعت آپ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حمد ہے، وہ سناتا ہوں۔ بالکل ضرور۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، سبحان اللہ، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. سبحان اللہ، بہت خوب. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بے شک. بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، سبحان اللہ. مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت ادائیگی. ناظرین اتھا ہی ایک چھوٹی جی بریک ہے. میرے کو پتہ ہے تو ساڑھے نالی وے ملتے تھے ایک چھوٹی جی بریک تو بعد. ویلکم بیک میرا سونا وسیب. کتنی سونی آواز ہے، کیا نعت ہے. ایویں ہی آج اساں کوشش کرے سوں کہ بڑے خوبصورت کلام، بڑی خوبصورت نعت اساں سنتے رہ ونوں. لیکن اس سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے ادائیگی اتنی خوبصورت کی ہے آپ نے کہ کچھ بتائیں کب سے پڑھ رہے ہیں نعت؟ جی نعت شریف میں بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے. تو باقاعدہ آپ کے کوئی استاد جن سے سیکھی یا گھر کا باقاعدہ ماحول؟ میں نے اپنے والد صاحب سے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. میرے والد صاحب ماشاءاللہ نعت خواں تھے، بہت اچھے. بہت خوبصورت. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی اور زیادہ، میں کہتی ہوں ہم سب کے لیے آپ کا وہ مقام ہو کہ آپ کے نام کے ساتھ ہم لوگ پہچانے جائیں انشاءاللہ. سر بات کرتے ہیں ہم اکثر توبہ کی، استغفار کی، جو کہ ہر پل ہر لمحہ ہمارے اندر ہے اور ہم کرتے بھی ہیں. الحمدللہ ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم کرتے ہیں. کہ میں نیگیٹو باتیں یا غلط باتیں اتنی ہیں نہیں جتنا لوگ میڈیا پہ آ کے یا سامنے اسکرین پہ آ کے بول دیتے ہیں. اتنا بھی کوئی کوحرام نہیں مچا ہوا الحمدللہ. ابھی بھی بہت نیک لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن سر ایک بات ہے، ہم نے بات کی توبہ استغفار کی کہ ہمیں معافی مانگنی ہے، ہمیں ہر دن ہی خود سے، اللہ سے، اپنوں سے بات کرنی ہے. لیکن ایک بات ہے، ایک روایت بھی ہے اور کہا بھی کیا ہے کہ کچھ ایسی مخلوق بھی ہے، کچھ ایسے شخص بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی معافی قبول نہیں ہوگی. ان پہ سر روشنی ڈالیں. وہ محترمہ ایسا ہے کہ چونکہ حدیث پاک ہے کہ شب براءت میں، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. بے شک. اور پھر اللہ کی رحمت خود دستک دیتی ہے اور بلاتی ہے، پکارتی ہے. جب یہ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس رات میں جنت البقیع میں کھڑے ہو کر دعا فرما رہے تھے. ایک مرتبہ دعا فرمائی، چہرے پہ ہاتھ پھیرا. دوسری مرتبہ پھر دست دعا
اٹھائے اٹھائے۔ اور پھر چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا، تیسری مرتبہ پھر دعا فرمائی، 3 دعائیں فرمائیں اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیں۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ایسے دعا مانگتے رہی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات شب براءت میں اللہ قبیلہ بنی کلاب کے ریوڑ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، یعنی ان بکریوں کی پشت پر جو بال ہیں ان سے زیادہ، یعنی وہ تو حد و حساب اور احصاء و شمار سے باہر ہے۔ لیکن جیسے آپ نے نشاندہی کی، بہت اہم سوال ہے کہ کچھ ایسے بد نصیب اور محروم القسمت ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں والدین کے نافرمان، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ بابائے صحافت کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ والدین دا جڑا نافرمان تے ان من نے ان دی بخشش نہیں تھیندی، شرابی دی بخشش نہیں تھیندی، جادوگر دی بخشش نہیں تھیندی، یعنی یہ ناقابل بخشش و توبہ ہیں۔ اچھا مسلمان بھرا دی غیبت کرن والا ان دی بخشش نہیں تھیندی۔ تکبر نال استکبار نال اپنی شلوار یا تہمد ایک گٹیاں تو تلے لہاون والا ازراہ تکبر ان دی بخشش نہیں تھیندی۔ جادوگر دی نہیں تھیندی، شرابی دی نہیں تھیندی، مسلمان بھرا دے اتے جادو کرن والا ان دی غیبت کرن والا ان دی بخشش بھی نہیں تھیندی۔ تا ساکو یہ چاہیے پہلے انہاں گناہ تو توبہ کرو تاکہ اسا قابل بخشش تے تھیوں، قابل معاف جڑ ویلے اللہ دی رحمت دا دریا واندھا پہ تے اندے تو بھی کوئی مستفید نہ تھی سگے، وہ تو بڑا بدبخت کون ہے۔ اچھا پھر بی بی اے ہے حضرت سیدنا پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضور غوث العظم عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ جو حدیث شریف ہے نا ان کو نقل کی تھے کہ یہ ہے انسانی تقدیر سازی دی رات، جائیں جمنے وہ بھی ہی رات لکھیا ویسی، جائیں دنیا تو رخصت تھی ونے وہ بھی ہی رات لکھیا ویسی۔ اچھا جے کو جو رزق ملنے جتنا ملنے وہ بھی ہی رات لکھیا ویسی۔ ہی واسطے بزرگان دین فرمائے اساڑے آقا و مولا علیہ السلام دا بھی معمول ہا، آپ تا ویسے شب بیدار ہن کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کچھ آرام بھی فرمایا کر، قیام بھی فرما آرام بھی فرما، شب بیدارن ای رات تا بطور خاص اہتمام فرمے دیان کہ جڑ ویلے ساڑے اعمال اللہ دی بارگاہ وچ پیش تھی دے پہ ہومن تے ساری تقدیر لکھی دی پئی ہوئے تے سارا بجٹ بندا پیا ہوئے اساں اون ویلے عبادت وچ مصروف ہوں، لاہو لیب وچ نہ ہوں، ستے نہ پہ ہوں، بازاراں وچ نہ ودے ہوں، عبادت کروں گھراں وچ بہوں مسیتیں وچ بہوں تے ای رات کو اور لیلۃ القدر 7ویں جڑے 4 راتی ہیں نا اے بڑے مقدس جو میں 4 عادت پیش کی تھے انہیں وچ ایک کے وے شوال دی پہلی رات عید الفطر دی رات اسا تا انہاں راتی کو تک کھیل کود تماشا بازار شاپنگ بھئی سارا مہینہ تا اسا ڈھکے رہ گئے ہیں، ہون سا کو چھٹکارا ملے ہون کھول کھیلوں۔ شابان دی پہلی رات فرمایا جڑا انہاں راتی کو عبادت کرے سی ادا دل کرا مردہ نہ تھی سی۔ اچھا عید الاضحیٰ دی پہلی رات یعنی عید الفطر دی رات اور عید الاضحیٰ والی رات 9ویں دی رات وہ عبادت دی رات مقدس اے شب رات شب براعت لیلۃ البراعت اور لیلۃ القدر یہ راتی جڑے ہیں یہ عبادت ہن جنہ بدبختاں دی معافی نہیں تھیندی
انہوں کو تو چاہیے کہ انہاں گناہاں تو توبہ کریں، اپنے آپ کو بچاویں اور ول اندے بعد استغفار کریں۔ استغفار بھی بہت بڑا وظیفہ ہے۔ روایت ہے سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ ابن شیر خدا رضی اللہ عنہما کو ایک بندہ آیا، جی ہاں۔ وہ آکھیا حضور میں روزی دی میں کو بڑی تنگی ہے، فرمایا استغفار کر۔ استغفار کر۔ بیا آیا انہیں آکھے سہیں قحط سالی ہے مینی وسدا زمین بنجر، فرمایا استغفار کر۔ استغفار کر۔ بے بندے نے انتے آکھے سرکار میرے گھر بیماریاں نے گھیرا گھت کی تھے، آپ فرمایا استغفار کر۔ استغفار کر۔ بے نے آکھے حضور میری اولاد واسطے دعا فرماؤ، استغفار کر۔ استغفار۔ خادم نے آکھے سرکار ہر بیماری ہر روگ دا علاج استغفار، فرمایا قرآن کریم میں چاہتے کہ جر ویلے تساں استغفار کرے سو اللہ می وسے سی، رزق کی نازل کرے سی، مصیبتہ بھی دور کرے سی، شفا بھی عطا کرے سی۔ تو بی بی اے تساں شروع وچ جڑا آکھ دیتے نا، کیا کمال دی گال ہے کہ این رات کو توبہ، رجوع اللہ، انابت اللہ، استغفار، توبہ، بخشش، معافی دی رات بھیڑی بھیراواں دا حق نہ اسا کھاؤں، مسلمان بھیرا کھوں کہیں کو دکھایا ہوئے اساں کتے تعلق کیتا ہوئے او کو اسا بحال کروں، کیونکہ ترے نہیں تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے انقطاع تعلق۔ تا اے چیزاں ہیں تے باقی حضرت قبلہ میرے طریقت این رات دے اعمال دے بارے بھی عطا فرمے سن۔ بالکل تے توبہ جڑی ہے نا بنیادی چیز ہے۔ بڑی خوبصورت گال تساں کیتی ہے یوسفی صاحب، میں ہے گال اکھے سائیں تھیں کیونکہ سر علامہ صاحب گال کرنے بیٹھے ہیں میرے ذہن وچ میں ایویں ہے کہ جی میں اپنے ذہن وچ کوئی گال کو صحیح طرح نال میں سمجھ کے محفوظ کریں دی بیٹھے ہیں۔ صحیح علامہ صاحب دیکھو یوسفی صاحب کہ کتنی خوبصورت راتیں، کیسی میں کہتی ہوں پر رونق راتیں ہمیں بخشی گئی ہیں، ہمیں دی گئی ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے، ہم زندگی کے دوسرے معاملات کے لیے مواقع اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر ہمیں مل جائیں ہم ان کو اگر خدا نہ خواستہ میں ایسی جان جا رہی ہوتی ہے ہم ان کو مس کر بیٹھتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے پتہ ہی کتنے دن لگا دیتے ہیں۔ ایسی رات، ایسی مقبول راتیں جس میں ہماری یہ عارضی زندگی کو جو ہمیں اچھے اعمال کر کے جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کی بھی ہمیں بخشش کے ذریعے دیے گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو باندھ کے بھی اگر کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کیا اس معاملے میں ہمیں باندھنی چاہیے کہ ہم اب معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم سے جو ہوا تو معاف کر، ہم کل نہیں کریں گے۔ جی اس میں گزارش یہ ہے کہ اکثر لوگ تو ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس رات کا ثبوت کہاں ہے، تو قرآن کریم ہی ثبوت ہے۔ قرآن کریم میں سب ہاں، ہم وہ پیر نہیں ہیں جو آپ کو کہیں کہ طوطے کی فال نکالو اور فلاں کی فال نکالو، فلاں کی۔ ہمارے پاس سب سے بڑا فال نامہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم، ہمارے پاس سب سے تگڑا وظیفہ قرآن کریم ہے، ہمارے پاس سب سے طاقتور تعویذ قرآن کریم ہے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو مسئلہ حل نہ ہوتا ہو قرآن کریم سے رابطہ کیجئے، رابطہ کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ رات کہاں سے آ گئی؟ یہ نصف شعبان کی رات میں توبہ کرنا، ہم پورا ایک پروگرام کر رہے ہیں کہ توبہ کی جائے۔ بھئی کیوں کی جائے؟ کہا اس لیے کی جائے کہ قرآن کریم نے سورہ مبارکہ الدخان میں ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی اللیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ پروردگار عالم کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی کتاب کی قسم کھا کر، اور صاحب خزائن العرفان حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا یہ جو رب نے فرمایا کتاب المبین، کھلی ہوئی کتاب، قرآن کھلی ہوئی کتاب، مبین سے مراد فرمایا وہ کھلی ہوئی کتاب جو حلال اور حرام اور احکام میں وضاحت کر کے بیان کرتی ہے، پردہ نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ۔ وہی کتاب آپ کو کیا بیان کر رہی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی اللیلۃ مبارکۃ، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن سے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ یہ تو 27 رمضان المبارک کو یا شب قدر میں نازل ہوا، تو فرمایا اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے لوح محفوظ سے یک بارگی ایک ہی ساتھ پورے کا پورا کلام پہلے آسمان پر ایک ساتھ شب براعت میں نازل کیا، نصف شعبان کی رات میں نازل کیا، پھر وہاں سے حضرت سیدنا جبریل امی
अलैहिस्सलाम वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ले लेकर बारगाह रिसालत माब अलैहिस्सलाम में हाजिर खिदमत अक़दस होते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये है इस रात की अहमियत। अहमियत फिर इस रात का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किस तरह किया जाए। हुजूर सैयदना व सनदना हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जब नाम लिखा तो इरशाद फरमाते हैं कि नूर नजर मुर्तज़ा, मौला मुर्तज़ा की आंखों का नूर, नूर और कुर्रतुलैन ज़हरा हजरत अम्मा जान खातून जन्नत की आंखों की ठंडक, सुभान अल्लाह, हम शक्ल मुस्तफ़ा हुजूर के चेहरे वाला यानी इमाम हसन मुश्तबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़वान व अर्दवन्ना। इमाम हसन मुश्तबा सरकार फरमाते हैं कि हमारा ये मामूल है, हम इस रात को 3 हिस्सों में, शब बरात की रात को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हुजूर क्या करते हैं, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हम पहली रात में अपने नाना सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरे हिस्से में फरमाया कसरत के साथ इस्तगफार पढ़ते हैं। इस्तगफार पढ़ते हैं। फरमाया हुजूर तीसरे हिस्से में, फरमाया तीसरे हिस्से में रुकू और सुजूद यानी नवाफिल पढ़ते हैं, और फिर सुबह रोजा रखते हैं। रोजे की रिवायत भी किसी और ने नहीं, आप ही के वालिद करीम इमामुल मशारिक वल मगारिब असदुल्लाहिल गालिब सरकार अली इब्न अबी तालिब करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, वो जिनके चेहरे पर हर वक्त अल्लाह का करम बरसता रहता है, वो नूर चेहरे वाले अली मुर्तजा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो नूर घराने वाले, नूर चेहरे वाले मुर्तजा पाक फरमाते हैं, मैंने हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से सुना कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस रात को जो इबादत करे तो फिर सुबह रोजा रखे, तो रोजा रखना भी इबादत की के अंदर शामिल है। फिर इसकी रात के बारे में सूरह दुखान की जो मैंने आयत पढ़ी, हजरत मुल्ला अली कारी नव्वर अल्लाहु मरकदहू हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जो शख्स निस्फ़े शाबान, आमाल के बता रहा हूं मैं आपको कि इस रात में क्या किया जाए, फरमाया जो शख्स निस्फ़े शाबान यानी शब बरात की रात में सूरह मुबारका अद-दुखान शरीफ पढ़े तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर करते हैं कि वो सुबह तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या एक वली अल्लाह किसी को दुआ दे दे, बख्शा हुआ किसी को दुआ दे दे तो रब नहीं मोड़ता, तो मलाइका तो पहले ही बख्शे हुए, वो तो मासूम अनिल खता, अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया है, तो वो मासूम अनिल खता मखलूक वो जब दुआ करेगी तो फिर उनकी क्या खूबसूरत। दोबारा से सूरत का बताएं, हो सकता है कोई हमारा सूरह अद-दुखान, जो बंदा सूरह अद-दुखान कुरान करीम की 43 नंबर सूरत है ये, इसको पढ़ेगा 25वें पारे में, 25वें पारे में जो है, ये 2 और 5 का हिस्सा याद रखें। बिल्कुल सुभान अल्लाह। तो 25 का जो है ना, ये पंजू पंजा पंजी, 5 का हिस्सा आप याद रखेंगे तो आपको फिर इंशाल्लाह आसानी भी रहेगी और 5 का करम भी आप पर रहेगा। मैं हजरत किबला की बात से इस्तिफादा करते हुए ये अर्ज कर दूं कि आज जुमे का दिन है ना, तो हदीस पाक में है कि जुमे के दिन 3 सूरतें नमाज जुमा से कबल अगर पढ़ ली जाएं तो दज्जाल के फितने से भी हिफाजत है, मुसीबत से भी अमान है बहुत सी। एक यही सूरतुल दुखान 25वां पारा, एक सूरतुल कहफ 15वें और 16वें पारे में है, वो 15वें पारे से शुरू होकर 16वें पे ख़त्म होती है, और तीसरी सूरतुल जुमा वो 28वें पारे में। ये 3 सूरतें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चंद मिनट में अगर नमाज जुमा से कबल ये पढ़ ली जाएं तो उसके बेपनाह फ़वाइद हैं। अभी आप सवाल में इरशाद फरमा रही थी कि कौन से गुनाहगार हैं जिनकी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती, चूँकि वो सादात का एक लजपाली वाला मामला जो है वो उनकी तबीयत के साथ चलता रहता है। आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, तो मैं और करीम और लतीफ़ कर दूं कलाम को। अगरचे अल्लाह ताला माँ बाप के गुस्ताख को, शराबी को, ज़ानी को, बदकार को, इनकी मुशरिक को बख्शता नहीं है, लेकिन फरमाया एक रहमत का दरवाज़ा फिर खोले रखता है कि तौबा कर ले, तौबा कर ले तो तब उसको भी माफ़ कर देगा। लेकिन एक गुस्ताख ऐसा है जिसकी तौबा करने के बाद भी माफ़ी नहीं होती। कहा वो कौन गुस्ताख है, कहा वो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख रसूल है कि अगर तौबा भी कर ले तो गुस्ताख रसूल की किसी तौर माफी नहीं है। लिहाजा ऐसे गुनाह से बचिए कि जिसकी माफी रब ने रखी ही नहीं है। ठीक, अब जब रब ताला ने एक कानून बना दिया, अब आप उसको अगर तोड़ेंगे, छेड़ेंगे, खराब करेंगे तो आप उस
कैटेगरी में चले गए जिसकी माफ़ी नहीं है। माफ़ी नहीं है। और पाकिस्तान उन खुश नसीब मुल्कों में से बेशक, है बेशक। कि जिन्होंने हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत पर, नामूस पर, खत्म रिसालत पर कानून के अंदर बाकायदा आयन बना रखे। बेशक। मैं पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस बात पर मुबारक देता हूँ और सरकारी इदारों को मुबारक देते हैं कि उन्होंने आईने पाकिस्तान के अंदर 295 सी जैसा, 298 बी सी जैसी शिकें उन्होंने शामिल की हैं शामिल की और खत्म नबूवत पर पहरा दिया है, पहरा दिया। जिसकी गुस्ताखी को अल्लाह भी माफ नहीं अल्लाह करता। भी माफ नहीं तो पाकिस्तान की हुकूमत में भी उसका ख्याल रखा। अल्लाह ताला इसका क्या पहरा बात। देने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। और कलम के साथ इसका पहरा, हम लड़ने मारने वाले लोग नहीं नहीं है, है। कलम के साथ। जैसे आप अभी जुमले में इरशाद फरमा रही थी कि कलम की ताकत क्या है, हजरत मौलाना शेख अल इमाम अहमद रजा खान नव्वर अल्लाहु मरक़दहु व आला दरजातिही, उन्होंने लिखा कलम की ताकत, खत्म नबूवत पर पहरा देना हो, नामूस रिसालत पर पहरा देना हो, इज्जत रसूल पर पहरा देना हो, इज्जत दीन पर पहरा देना हो, इज्जत कुरान पर पहरा देना हो, नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत, नामूस अज़वाज, नामूस औलिया, नामूस उलमाए हक पर पहरा देना हो। फरमाया किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्क बार, ये कलम की ताकत है। फरमाया किल, कलम को कहते हैं, फरमाया किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्क बार, कह दो उदू से खैर मनाए ना शर करें। हम तलवार नहीं उठाएंगे, हम कलम के साथ आपका रास्ता रोकेंगे। और रोकेंगे क्या, आपको समझाना चाहते हैं कि खुदारा नामूस रिसालत को और खत्म नबूवत के कानून को न छेड़िए। क्यों, ये वो कानून है कि जिसकी माफी रब ताला भी नहीं देता, जिसकी बेअदबी पर। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल से जंग ना कीजिए। आ जाइए दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी, आखिरी रुबाई के 4 मिसरे पेश करता हूँ। आपके उस्ताद गिरामी वो कितना बड़ा उस्ताद होगा जिसका लोटा और मुसल्ला उठाने वाला हसनी हुसैनी सैयद दाता अली हिजवेरी हो। कितनी अजीम शान वाला उस्ताद होगा। अबू सईद अल खैर, अबुल खैर अल महरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इरशाद फरमाते हैं तौबा से मुतालिक, अब ये मौजू पर आ गए। आज रात रब ताला की जो रहमत है, ये रात के खास इसम कैसे आवाजें देती है। फरमाया बाजा बाजा हरांच हस्ती बाजा, फरमाते रब की रहमत कहती है आजा आजा, जिस हालत में भी है, गंदा मंदा है, आजा। बाजा बाजा हरांच हस्ती बाजा, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा। गर काफिर हो गया, कुफर करने लगा, बुत परस्ती करने लगा, सितारा परस्तिश करने लगा, तौबा कर, महबूब का कलमा पढ़, आजा रब की रहमत कबूल कर लेगी। ई दरगहे माँ दरगहे नाउमीदी नेस्त, ये रब की बारगाह वो बारगाह है जहां से किसी को नाउमीद करके वापस लौटाया ही नहीं जाता। ई दरगहे माँ दरगहे नाउमीदी नेस्त, 100 बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा, 100 बार भी अगर तौबा करके तोड़ चुका है तब भी आजा रब की रहमत तुझे कबूल कर लेगी। देखिए अभी मैंने शेर पढ़ा ना कि आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। देखिए कैसी रब ताला की रहमत भरी साजात है और उसके हबीब की। सारी कायनात तो ये कहे, औलिया और कामिलीन ये कहें, बाद अंबिया सब कहें कि आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, सब खातूने जन्नत के सामने हाथ बांधकर अदब के साथ खड़े हों, वो कितनी बड़ी चौखट होगी जिस पर जनाबे खातूने जन्नत सजदे में सर रखें तो कहें या अल्लाह ये रात छोटी है, फातिमा के सजदे पूरे नहीं होते। सुभान अल्लाह। जो दीन के मालिक, जिन पर पूरी कायनात कलमा और दुरूद पढ़ती है, दुरूद शरीफ दुरूद और सलाम पढ़ती है, वो कलमे के वारिस लोग वो सर नहीं उठाते, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं। हमें इबादत करते, हमें इस रात से दूर होते, रब की बारगाह में कुर्ब को पाने से क्या चीज रोक रही है? सिर्फ एक अना है। खुदा के वास्ते दीन की तरफ आ जाइए। दीन रब की रहमत, हुजूर करीम की रहमत, रहमतुल आलमीन आपको बुला रही है। बाजा बाजा हरांच हस्ती बाजा, गर काफिर गब्र बुत परस्ती बाजा, ई दरगहे माँ दरगहे नाउमीदी नेस्त, 100 बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। बहुत बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। ये वो पुरनूर गुफ्तगू है जिससे हम वाकई ही दिल में चाह और हुब पैदा होती है। बहुत शुक्रिया। सीधा अब इतनी खूबसूरत आपकी अदायगी के बाद कि मुझे लगता है कि अब एक नात हमें और सुननी चाहिए, क्योंकि आज की जो हमारी आवाज़ है बहुत खूबसूरत आवाज़ है। और इसी के साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक भी लेंगे। नाज़रीन, ब्रेक से आके फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा इस महफिल का आगाज़ यहीं से करेंगे। जी नात। ना तुम्हारा कोई
تمہاری کوئی مثال ہے مثال ہے کہ تم ہی ہو رونقِ دو جہاں، یہ تمہارا سے جمال ہے، جمال ہے، نہ تمہارا کوئی جواب ہے۔ گو میرے خمیر میں ہے گناہ، مگر ہے وسیلہ دو جہاں، گو میرے خمیر میں ہے گناہ، مگر ہے وسیلہ دو جہاں، یہ ہے تیری بندہ نوازیاں تجھے آسیوں کا خیال ہے، نہ تمہارا کوئی جواب ہے۔ میری فرد جرم نہ دیکھیے، میری معصیت پہ نہ جائیے، میری فرد جرم نہ دیکھیے، میری معصیت پہ نہ جائیے، سر حشر کملی اڑھائیے، میرا بچی نہ ورنہ محال ہے، سر حشر کملی اڑھائیے، میرا بچی نہ ورنہ محال ہے، نہ تمہارا کوئی جواب ہے۔ تیرے آستاں پہ جو سر جھکے، میں اٹھاؤں بھی تو نہ اٹھ سکے، تیرے آستاں پہ جو سر جھکے، میں اٹھاؤں بھی تو نہ اٹھ سکے، یوں ہی خاتمہ ہو خدا کرے، خدا کرے، یہی آرزوئے ہلا
یہی آرزوئے ہلال ہے، نہ تمہارا کوئی جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੀਬ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਤ ਕੋ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਆਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕरेंगे बैठे हुए तुसा खामोश ही वे शायर उमूमन खामोश तबीयत तो होंदे लेकिन कुछ ना कुछ सुनाओ सकूँ ताकि वाकई बहुत खूबसूरत लिखते हुए तो अदायगी भी बहुत सोहनी है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा साहब की सुनने को मिली है। तो शायरी के एक नात के जी चंद अशार। वो रोशन जभी वो नज़र अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वो रोशन जबी वो रोशन जभी वो नज़र अल्लाह अल्लाह, वाह है नूरे खुदा वो बशर अल्लाह अल्लाह। नूर खुदा वो बशर। बहुत वो रोशन जभी वो नज़र अल्लाह अल्लाह, है नूरे खुदा वो बशर अल्लाह अल्लाह। वजूद मोहम्मद से मुमकिन हुआ है, मुमकिन हुआ है। वजूद मोहम्मद से मुमकिन हुआ है, मकां ला मकां ये नगर अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। पुकारा है आदम ने नामे मोहम्मद, नाम है मोहम्मद। सुभान अल्लाह। पुकारा है आदम ने नामे मोहम्मद, दुआ में हुआ फिर असर अल्लाह अल्लाह। वाह तसव्वुर तख़य्युल ख़यालों में पिन्हा, बहुत खूब। तसव्वुर तख़य्युल ख़यालों में पिन्हा, बहुत मदीने के शामो सहर अल्लाह अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। तसव्वुर तख़य्युल ख़यालों में पिन्हा, मदीने के शामो सहर अल्लाह अल्लाह। मुलाकात महबूब का ये समर है, समर है। मुलाकात महबूब का ये समर है, हमें कर गए मोतबर अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। हो लब पे दरूदो सलामे मोहम्मद, बेशक। हो लब पे दरूदो सलामे मोहम्मद, आमीन। मदीने का फिर हो सफ़र अल्लाह अल्लाह। हो लब पे दरूदो सलामे मोहम्मद, बहुत खूब। मदीने का फिर हो सफ़र अल्लाह अल्लाह। आमीन। वो रुखसार के हैं ये रुखसार उनका, वाह वो रुखसार के हैं ये रुखसार उनका, जहाँ में ये फैले ख़बर अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वो रुखसार के हैं ये रुखसार उनका, जहाँ में ये फैले ख़बर अल्लाह अल्लाह। वो रोशन जबी वो नज़र अल्लाह अल्लाह, है नूरे खुदा वो बशर अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अशार कितनी खूबसूरती से अपने दिल की, अपने जज्बात की अदायगी करते हैं, और वो अशार जो अल्लाह की हुब और अल्लाह की चाह में लिखे गए हों। मैं कहती हूँ कमाल। हमारे अंदर का सोया हुआ सही वाला इंसान जगा देते हैं और अल्लाह से मोहब्बत और बढ़ा देते हैं। बहुत खूब। रामा साहब देखें, यूसुफ़ी साहब के पता नहीं चलता, वक्त गुज़र जाता है वक्त, और हम बाद में वही बात आ जाती है पहली बात की तरह कि हम लोगों को एहसास नहीं होता अपनी कोताहियों का, और जब होता है तब वक्त नहीं होता। और हमारा ये प्रोग्राम आपने बहुत खूबसूरत बना दिया, हमारी ये महफ़िल बहुत खूबसूरत बनाई। आपका आने का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले अभी आपके लिए स्पेशल हम लोगों ने, मैंने चाहत से अपने ये आखिरी टाइम वो किया है कि आप दोनों से कि हमें बाकायदा अपने दिल की बात जो इस माशरे के लिए है,
جو پیغام ہے، جو نصیحت ہے، جو علم ہے، وہ دینا چاہیں ضرور۔ جی اتنی خوبصورت یہ بزم علم اور عشق رسول سے مزین و معطر و معمبر، خدا تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے کہ آمین، اتنی آمین، خوبصورت بزم سجائی، اور ابھی ہمارے دوست بڑے خوبصورت یہ کلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اور ماہ مبارک کا جو یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی نصیحت اور وصیت اور کل جو آپ بھی اس کو اصلاحی بات کہہ لیں، ہمارے پاس تو یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہی ابتدا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہی انتہا ہے۔ ہے بے شک۔ دین میں، دنیا میں، آخرت میں، ظاہر میں، باطن میں اگر فلاح چاہتے ہو، رسول پاک علیہ السلام کے وفادار رہو، وفادار ہو، حضور کی محبت کرتے رہیں، آپ کا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، دل بھی روشن ہو دل جائے گا۔ بھی روشن ہو جائے گا۔ اور پھر قبر کو منور کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے یہ شعبان معظم جیسے مہینے اور پھر اس میں خاص راتیں، یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت۔ اس ماہ مبارک کے فضائل میں، شعبان پاک کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان وارضہ عنہ کی ولادت باسعادت بھی اس ماہ مبارک میں ہے۔ بالکل۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی اس ماہ مبارک میں ہے۔ حضرت سیدنا امام الساجدین والطاہرین امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت باسعادت ماہ مبارک میں ہے۔ حضرت شبیہ رسول سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان وارضہ عنہ کی ولادت باسعادت بھی اس پاک مہینے میں ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کے یہ دو تین روایتیں ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، رجب رب تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے مختلف فرامین کے جو ہے یہ مفہوم ہے۔ بالکل۔ اب جس روایت میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، مجھ کو یہ لگتا ہے کہ حضور کے گھر میں اتنے خوبصورت نوری شہزادے تشریف لائے، حضور نے محبت فرمائی اس مہینے میں کہ اسی میں میرے حسین آئے، اسی میں زین العابدین آئے، اسی میں علی اکبر آئے، تو فرمایا یہ مہینہ ہی میرا مہینہ ہی میرا مہینہ ہے، بہت یہ مہینہ ہی میرا مہینہ ہے۔ ایسی یہ فضیلتیں ہیں اس ماہ مبارک کی۔ اور پھر دوسرا استقبال رمضان کے لیے جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب استقبال رمضان کی پارٹی رکھی ہوئی ہے، یا یہ رب تعالیٰ نے پورا مہینہ ایک استقبال رمضان کے لیے ایک پارٹی کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں آپ کو وارم اپ کیا جا رہا ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، روزوں کی پریکٹس کر لو، زکوٰۃ دینے کی، خیرات کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی، رجوع الی اللہ کرنے کی، رجوع الی الرسول کرنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، ذکر الہی کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ تو اس مہینے کو ضائع نہ کریں، اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور مسلمان تو ہمیشہ جو ہے نا، مسلمان کے لیے تو رعایت رکھی ہے رسول کریم علیہ السلام نے کہ نیکی کی بات، اصلاح کی بات، نفع کی بات، حکمت کی بات جہاں سے ملے وہاں سے لے لو، یہ تمہاری ہی گمشدہ میراث ہے۔ تو جب ہمیں غیر سے اگر حکمت کی بات ملے وہ ہماری گمشدہ میراث ہے، تو جو رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے ملے اور سید عالم کی طرف سے ملے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت حضرت مولانا شیخ الامام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی شریف رحمۃ اللہ علیہ، اس کو فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے نقل فرمایا، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی نسبت سے آپ نے اس کو روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں فوت شدگان جو ہمارے، ابھی تک تو ہم زندوں کی بات کر رہے ہیں، اب آئیے اب ان کا بھی ذکر کر لیں جو ہم سے پہلے ہم سے بچھڑ گئے، جو ہمارے پیارے چلے گئے اور ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے یا صرف اپنے لیے دولت ہی کماتے رہنا ہے؟ نہیں، اگر آپ اپنے بڑوں کے لیے کچھ کر کے جائیں گے تو کل بعد آنے والے آپ کے لیے کچھ کر کے جائیں گے۔ فرمایا جب آپ کے فوت شدگان جو پہلے وصال کر گئے ہیں، نصف شعبان کی رات کو وہ تمام اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہم پر صدقہ کرو
اور صدقہ کر کے ہم پہ رحم کرو. ہم پہ رحم کرو. ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہم ضرورت مند ہیں, چاہے ایک روٹی کا لقمہ ہی غریب کو کھلا دو. غریب کو کھلا دو. وہ ایک روٹی کا لقمہ بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے گا. ہم پر رحم کرو, ہم پر صدقہ کرو. جب بندہ اس طرح صدقہ کرے, خیرات کرے, ذکر اذکار کرے اور فوت شدگان کو بھیجے تو ان کو ثواب اجر پہنچتا ہے, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور اگر نہ کرے تو سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ فوت شدگان حسرت والے چہرے لے کر واپس چلے جاتے ہیں, ناراضگی والے, مایوس ہوتے ہیں کہ یار میں اس بیٹے کے لیے کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر آیا اور اس کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر مجھے تحفہ بھیج دیتا. میں اس سے مال دولت تو نہیں مانگتا تھا, ایک دفعہ توبہ استغفار کر کے مجھے تحفہ بھیج دیتا. اور پھر اس رات میں جامع ترمذی شریف کی بھی روایت اور ابن ماجہ شریف میں بھی اس کو نقل کیا, حضرت نے بھی قرآن تھا اور اس میں کلام فرمایا کہ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں میں اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ افروز تھی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر جلوہ فرما تھے. کچھ دیر بعد میں نے دیکھا جب میری آنکھ کھلی حضور سید عالم علیہ السلام حجرہ اقدس میں موجود نہیں تھے. مجھے یہ گمان ہوا, مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی اور مائی صاحبہ بی بی صاحبہ اپنی زوجہ مطہرہ کی حجرے میں تشریف لے گئے. فرماتے میں باہر نکلی اور حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنا چاہا. اب حضور کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے, چاہے وہ 1400 سال پہلے کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو. آج اگر حضور کو ڈھونڈنا ہو تو دل میں عشق مصطفیٰ بسا لے اور غیر مشروط محبت رسول اللہ علیہ السلام سے کر, تیرے دل میں جلوہ گری محمد عربی ہو جائے گی. اور اس زمانے میں ڈھونڈنا اور بھی آسان تھا, حضور کی خوشبو مبارک گلیوں میں رچی بسی رہتی تھی. اما جان رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں گلیوں میں خوشبو سونگتی تھی, جہاں جہاں محبوب کریم کے خوشبو کے ہلے اٹھتے تھے. اٹھتا تھا عطر وادی عنبر سرشت میں, گل جھومتے تھے باغ میں, رضواں بہشت میں. میں خوشبو سونگتی سونگتی پہنچی تو جنت البقیع میں, وہ مدینہ طیبہ کا مقدس و مطہر و مطیب و منور قبرستان مبارک جنت البقیع شریف جس میں حضرت خاتون جنت آرام فرما ہیں, جس میں سرکار امام حسن مجتبیٰ, حضرت امام زین العابدین, حضرت امام محمد باقر, حضرت امام جعفر الصادق اور 10,000 رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ اور حضور کی ازواج مطہرات, اس سرکار کی پھوپھیاں مبارکیں اور نبی کریم علیہ السلام کا خاندان عالی شان آرام فرما ہے. وہ جنت البقیع شریف میں حضور کریم علیہ السلام جلوہ فرما تھے اور اپنی امت کے لیے توبہ اور استغفار کی دعائیں فرما رہے تھے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قبرستان میں پہنچ گئی, حضور علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے. میں یہاں پر تھوڑا سا نتیجہ ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے, یہ نہیں فرمایا کہ آپ خاتون ہیں آپ قبرستان میں کیوں آ گئی, آپ کو ہم نے منع کیا تھا آپ نہ, نبی کریم علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا. امت کی سب سے بڑی مجتہدہ اور فقیہہ اعظم, فقیہہ کبریٰ خود قبرستان میں پہنچی, رسول کریم علیہ السلام نے ان سے کلام فرمایا, ان کو آنے سے منع نہیں فرمایا. اب جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ خواتین جانے سے پرہیز کریں تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بے پردہ ہو کر جاتی ہیں, وہاں جا کر آہو بقا کرتی ہیں, میک اپ کر کے بے پردہ نہ جائیں. اگر حجاب کر کے حدود شریعت کا جو ہے وہ آداب کو ملحوظ رکھ کر جائیں تو یہ سنت اما عائشہ صدیقہ ہے, اور مردوں کا جانا سنت رسول عربی علیہ السلام ہے. تو شب نصف شعبان میں قبرستان جانا, فوت شدگان کے لیے توبہ کرنا, استغفار کرنا, یہ سنت رسول کریم علیہ السلام ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت اما جان عائشہ صدیقہ کو آج نصف شعبان ہے, آج نصف شعبان ہے, اور آپ نے اس کو نومینیٹ کر کے, پوچھتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث سے, قرآن کا حوالہ ہم نے سورہ الدخان سے دے دیا, اب حدیث شریف کا حوالہ آپ کے سامنے جامع ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی روایتوں سے پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود قبرستان تشریف لے کے گئے. پوری امت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی سنت قائم ہو گئی کہ شب نصف شعبان میں, شب برات میں اپنے فوت شدگان کے مزارات پر, قبروں پر جائیں, جا کر
آپ نے سجدے کرنے کو سجدے نہیں کہہ رہا، بالکل، بوسے لینے کو نہیں کہہ رہا، بالکل، جھکنے جھکانے کو، ان سے بھیک مانگنے کو نہیں نہیں کہہ کہہ رہا، رہا، بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو کہہ مغفرت رہا ہے، ہوں، بالکل۔ ان کے مزارات پر سلام کرنا، فاتحہ پڑھنا، ان کی کے لیے مغفرت کرنا، اور اگر وہ نیک بزرگ ہیں تو ان کے وسیلے سے اپنے لیے اللہ سے اپنے مانگنے لیے کی اللہ دعا سے عرض مانگنے، کر رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ سنت رسول کریم علیہ السلام ہے، اور بیویوں کا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت پہ عمل کرنا، اگر حجاب کر کے حجاب کے حدود شریعت شریعت کے میں اندر رہتے ہوئے اگر وہ مزارات پر جا کر دعا کرتی ہیں تو اس بالکل، میں دین اسلام نے ان کے لیے بالکل، رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ بہت تو میری بس آخر میں یہی گزارش ہے جی، کہ عبادات کی طرف آئیے، دین جی، کی طرف آئیے، دین کو پڑھیں گے تو یہ سب معاملات پڑھیں آپ گے کو تو یہ پتہ لگیں معاملات ہوں گے۔ گے۔ اصل نقطہ یہاں پر ختم ہوگا کہ ہم نے دین کو پڑھنا چھوڑ دیا، دین کو پڑھیں گے، لڑائیاں خود بخود آٹومیٹکلی خود ختم ہو بخود جائیں ختم ہو گی۔ یہ جائیں گی۔ فرقہ وارانہ لڑائیاں جو ہماری آپس میں ہیں، اس جی، کا بیسک وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے۔ تعلیم کی میں نے کمی کچھ سنا دیا، آپ نے وہ بات سن لی اور بالکل، آگے بیان کر دی۔ حضرت قبلہ عالم نے کچھ بیان کیا، کسی نے اس کا کچھ اور مطلب لیا، آگے آگے بیان۔ بیان اللہ کر کے دیں۔ بندے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے، اسلام دیا ہے، خود پڑھیے، بالکل، پڑھیے اور پھر استاد شعور، کامل سے رجوع کیجئے۔ بالکل، جو قرآن سمجھ نہیں آتا، اہل الذکر سے رابطہ کرو، رابطہ اہل علم سے رابطہ کرو، وہ قرآن کے ظاہری معنی بھی تمہیں بتائیں گے، باطنی معنی بھی تمہیں بتائیں گے، بالکل۔ اور انشاءاللہ پھر آپ لڑائی جھگڑے فساد سے نکل کے محبت، امن، چاشنی، اور جو اصل اس ہمارے ملتان کی زمین کا پیغام ہے، محبت کا، امن کا، اور چاشنی اور آپس میں بھائی چارے کا، آپ اس پیغام پر، یعنی یوں کہہ لیں کہ صوفیہ کے پیغام پر آ جائیں گے۔ صوفیہ کا پیغام شریعت سے جدا نہیں ہے، اور شریعت کا پیغام صوفیہ سے جدا نہیں ہے، لہذا دین کو پڑھیے، اولیاء کا ادب کیجئے، کیونکہ ادب، یہ پیغام آخری جملہ ہے میرا پوری امت کے لیے۔ نہ صحابہ کی بے ادبی کیجئے، نہ اہل بیت کی، نہ ازواج مطہرات کی، نہ انبیاء رسول کی، نہ اولیاء اللہ کی، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی خوبصورت بیان، اور جسے کہتے ہیں 10 منٹ میں آپ نے سب سمیٹ کے جتنا ہو سکتا تھا ہمیں بیان کیا ہے، اور ہمیں وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے جو پڑھ لکھ کے بھی، کتابوں سے بھی نہیں سمجھ رہے۔ ہم باشعور قوم ہیں، شعور تھوڑا سا لے آئیں تو بیدار ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں بات کروں گی علامہ صاحب آپ سے کہ بالکل وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور بہت خوبصورتی سے جس طرح سے ہمیں ابھی بیان کیا، پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں آ کے ہمیں سمجھاتے، بالکل آپ کا سمجھانا ہمیں سمجھ بھی آتا ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ جاتے ٹائم کیا کہنا چاہیں گے، اپنے دل کی بات، پیغام پورے معاشرے کو، ہم سب کو کیا نصیحت ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت نے قبلہ پیر سید طاہر حسن یوسفی صاحب نے بڑی جامع مدلل گفتگو فرمائی ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ شب برات کے حوالے سے ایک تو یہ بات سنت نبوی سے ثابت ہو گئی، قبرستان جانا اور اموات کے لیے، خفتگان خاک کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا عمل نبوی سے ثابت ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ شب براءت میں حلوہ پکاتے ہیں اور اس پر فاتحہ اور ختم شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اس کو فرض و واجب نہیں کہتے، لیکن یہ ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ شعار مسلمین ہے اور صدیوں سے آ رہا ہے بر صغیر میں۔ قرآن کریم پڑھنا، ایصال ثواب کرنا۔ قرآن کریم پڑھنا تو عبادت ہے، ایصال ثواب تو بہت جزو لازم ہے۔ اب اس پر کوئی میٹھی چیز، کیونکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے۔ اچھا، اس میں چونکہ عربی میں مٹھائی کو، سویٹ کو حلوہ کہتے ہیں، حلاوت مٹھائی کے معنی میں، تو اگر کسی میٹھی چیز پر حلوہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور لوازم ہے، اس پر فاتحہ دلا کر تقسیم کیا جائے تو یہ مستحسن عمل ہے، جائز عمل ہے۔ اب اس کے لیے پہلی بات تو یہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر کے، تلافی مافات، ہم آئندہ زندگی کے لیے اس رات میں عہد کر لیں۔ جیسے ہماری زندگی کا بجٹ مرتب ہو رہا ہے، ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہے، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اعمال گزشتہ کا
آئندہ زندگی کے لیے رہنما خطوط ہم وضع کر لیں. اپنے بھائیوں پہلے گھر میں، محلے میں، معاشرے میں، شہر میں، اور اسی طرح پھر اجتماعی طور پر ہم صلاح و فلاح اور بہبود کے لیے ہم کوشش کریں. اپنے پیارے وطن کے لیے ہم اخلاص و ایثار سے کوشش کریں. اور یہ ہمارے ہاں تو اگر سر میں درد ہو جائے تو کہتے ہیں یہ کوئی ملک ہے. اگر ٹریفک جام ہو گئی ہم کہتے ہیں یہ کوئی ملک ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیا کر رہے ہیں. ہم یہ ٹھیک ہے ہماری زندگی میں نظم نہیں ہے، ضبط نہیں، برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے. آپ سڑکوں پر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے اگر ٹریفک کا نظام درست ہو جائے ہماری 60% بیماریاں اور مسائل حل ہو جائیں. بہت خوبصورت بات ہے. یہ ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں اس پر خود بھی تو عمل کرنا چاہیے. خود اپنی ذات سے عمل کرنا چاہیے. پاکستان کا تو قصور نہیں ہے نا جی. یعنی اصلاح کی ابتدا اور آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، پھر گھر سے. کلکم راع و کلکم مسئول. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص جواب دہ ہے. ہم اپنے طور پر جواب دہ ہیں. تو ہمیں اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو فلسطین میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور پوری دنیا اسلام خواب غفلت کے مزے لے رہی ہے، ان کے لیے ہم سوچیں کم از کم ہم دعائی کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہماری کئی رفاہی فلاحی تنظیمیں امداد پہنچا رہی ہیں. المصطفیٰ سوسائٹی ہے یو کے میں، پاکستان سے شروع ہوئی ہے. وہ وہاں اسرائیل میں جا کر، فلسطین میں جا کر وہ مدد کر رہے ہیں. ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنی ذاتی اجتماعی انفرادی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گزشتہ کی اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں تاکہ ہمارا پیارا وطن پاکستان جنت نظیر بن جائے، جنت کا نمونہ بن جائے. بہت بہت خوب. میں رحمان صاحب بہت شکریہ. اسی طرح ہی پروگرام میں آخری کچھ باتیں کر کے میں چاہوں گی کہ آخری آپ کو کلام بھی سنائیں، اور چاہتے ہوئے اپنے شاعر سے کہیں گے کہ کچھ چاہتے ہوئے وہ بھی ہمیں سنائیں. لیکن اسی طرح میں ہمیشہ کی طرح اپنے اس پروگرام میں آخری میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ معاشرہ بدلے گا اس کی بعد میں سوچ رکھیں. اپنے آپ کو کہاں بدلنا ہے اس سوچ کو سوچ تک محدود نہ رکھیں. یہ اگر عمل میں آ جائے اپنی باتوں میں بھی نہ رکھیں. باتیں، سوچیں، عمل یہ ایک کر لیں تو سب کچھ آسان ہے. کسی دوسرے کو بدلنے کی خاطر آپ کب تک وہ جنگ لڑیں گے جس جنگ میں آپ نے خود ہی جلنا ہے. پہل اپنے آپ سے کریں انشاءاللہ. باقی سب تو ہونا ہی ہونا بہتر ہے. خود سے شروعات تو لیں. اسی طرح میں چاہوں گی نعت کو شاعر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سر، جاتے جاتے ہمیں اپنے اشعار میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو. اصل میں نعت جو ہے نا وہ ایک اپنے آپ میں ایک پیغام ہی ہے کہ آپ سرکار سے محبت کا ایک پیغام ہے کہ نعت کے. تو نعت کے اشعاری کو وہ سنا دیتا ہوں کہ ایاغِ بادۂ مستم تمہاری ذات سے ہے. ایاغِ بادۂ مستم تمہاری ذات سے ہے. چراغِ صاحب ہستم تمہاری ذات سے ہے. کیا عیاں شب اسران ہے مقام رسول. کیا عیاں شب اسران ہے مقام رسول. وہ نور باوفا ارحم تمہاری ذات سے ہے. تمہیں نے بندے کو آقا خدا شناس کیا. بہت خوب، بہت خوب. تمہیں نے بندے کو آقا خدا شناس کیا. شعور بندگی پہم تمہاری ذات سے ہے. ولی ہوئے سخی لجپال اور کلندر بھی. ولی ہوئے سخی لجپال اور کلندر بھی. ولایتوں کی یہ سرگم تمہاری ذات سے ہے. کتاب حق نے فروزاں یہ کر دیا وائز. کتاب حق نے فروزاں یہ کر دیا وائز. نمود ہستی آدم تمہاری ذات سے ہے.
تمہاری دید کو اللہ بھی بے حجاب ہوا، تمہاری دید کو اللہ بھی بے حجاب ہوا، نزول چہرہ اکرم تمہاری ذات سے ہے، واہ تیرے تبسم مینا سے کیوں اٹھے رخسار، کمال، بہت خوب. تیرے تبسم مینا سے کیوں اٹھے رخسار، ہوئے وہ حضرت بادم تمہاری ذات سے ہے، سبحان اللہ. ایاغ بادہ مستم تمہاری ذات سے ہے، بہت بہت چراغ صاحب ہستم تمہاری ذات سے ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوب، بہت شکریہ. اتنی خوبصورت اشعار، اتنی خوبصورت ادائیگی. آپ کا بھی بہت شکریہ. اتنی خوبصورت آواز آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں بہت خوبصورتی سے ادائیگی کی ہے. کیا کچھ کہنا چاہیں گے، کیا سنانا چاہیں گے ہمیں جاتے ہوئے، جو آج پورا دن بلکہ آنے والے کافی دن تک اپنا اثر ہم پہ رکھیں؟ اب میں سرائکی کلام حضرت خواجہ غلام فرید کیا رحمۃ اللہ علیہ کا کیا لکھا ہوا. ماشاء اللہ، ضرور. ہو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوشی وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں مٹھڑی ہر ویلے تانگا یار دیاں بہت خوب. بیٹھی رو رو کانگ اڈاراں فالا پاواں میں قاصد بھیجاں میڈا تھی گیا حال بیماراں یار باجھوں میڈا جیون کوڑے ہنے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں ایویں رواں جویں وچھڑی کونج کتاراں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکام دیا ہائے تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہمی دردیاں کتیاں نال ادب ہو تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہمی دردیاں کتیاں نال ادب ہو اتھا میں مٹھڑی عید شوال جو گزری ماہی تے باجھوں عید سعید نہ تھئی ہن لکھ خوشیاں نہ میں عید منئی جڈا پوری آس امید نہ تھئی تو نہیں نظریا ول تے باجھوں میری کہہ نہ لگو